कुछ को मार डाला और उनके खुदाओं को हटा दिया और कुछ को उनके खुदाओं के साथ माफ करके छोड़ दिया। मगर काबे पर मेरी नजर शुरू से थी, उसे नेस्तो नाबूद करना मेरा ख्वाब था। मेरी ये फरियाद है, आपकी फौज के सिपाही मेरे 90 ऊंट लूट कर ले गए हैं, लिहाजा आप मेरे सिपाहियों को और मेरे ऊंट और ऊंट बानों को आजाद करने का हुक्म दीजिए। तुम हाथियों की फौज के सिपह सलार से तुम्हारा शहर और अल्लाह का घर बचाने के बजाय ऊंटों को बचाने की गुजारिश कर रहे हो। मेरे अल्लाह को मेरी सिफारिश की जरूरत नहीं, मैं तो सिर्फ उन ऊंटों का मालिक हूँ। इस पूरे शहर का और काबे का मालिक अल्लाह खुद है। मेरे अल्लाह, ये घर, ये तेरा घर है और हम सब तेरे बंदे हैं। वो अल्लाह की मर्जी थी कि हाथी सवार सिपाही मक्का की सरजमीन पर दाखिल नहीं हो पाए और काबा के नजदीक तक नहीं जा सके। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, इस दुनिया के अंदर मौजूद एक ऐसा घर कि जिस पर नज़र पड़ते ही इंसान की पहली दुआ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर जो मांगी जाए वो ज़रूर कबूल होती है। दोस्तों, जिस पर सुबह शाम अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नज़ूल होता है और जिसे पूरी दुनिया के अंदर बैतुल्लाह यानी अल्लाह तबारक व तआला के घर के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन मोहतरम, जिसके अंदर पढ़ी गई एक नमाज का सवाब दीगर जगहों पर 1,00,000 नमाजें पढ़ने के बराबर है। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मुसलमानों के सबसे मुक़द्दस मकाम खाना काबा की मौजूदा इमारत जो हमें नज़र आती है, इसको 404 साल पहले 1040 हिजरी में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मुराद बिन अहमद खान शाह कुस्तुनतीनिया ने तामीर करवाया था, जिस पर फहद बिन अब्दुल्ला ने 1417 हिजरी में तजदीद का काम किया। यानी मौजूदा इमारत की तामीर सिर्फ 404 साल पुरानी है। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि इससे पहली वाली इमारत किसने और कब बनवाई थी? खाना काबा को सबसे पहले किसने तामीर किया और सबसे पहला हज किसने अदा किया था? और ये सवाल भी पैदा होता है कि बैतुल्लाह जब मौजूद नहीं था तो उससे पहले वहाँ पर क्या चीज़ मौजूद थी और कौन कौन से नबी ने किस किस तरह से खाना काबा की तामीर की थी? क्या ये दुरुस्त है कि सबसे पहले अल्लाह पाक ने खाना काबा को पैदा फरमाया था? अगर ये दुरुस्त है तो क्या ये किसी कुरानी आयत या हदीस से साबित है? और हम सब ने ये सुन रखा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की थी, लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये तामीर पहली दफ़ा नहीं हुई थी, यानी खाना काबा उससे पहले भी मौजूद था। चुनाचे इमाम अबू मुहम्मद बगवी अपनी मशहूर ज़माना तसनीफ़ तफसीर खाज़न में लिखते हैं कि खाना काबा की सबसे पहली तामीर फ़रिश्तों ने की, जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 पहले थी। ये बिल्कुल उसी जगह थी जहां आज मौजूदा बैतुल्लाह शरीफ मौजूद है। जबकि तफसीर कुर्तुबी में इमाम शम्सुद्दीन रिवायत फरमाते हैं कि जब फ़रिश्तों ने कहा कि ए अल्लाह पाक, इंसान तो ज़मीन में फ़साद फैलाएंगे, जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जवाब देते हुए इरशाद फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। चुनाचे फ़रिश्तों ने जब अल्लाह तबारक व तआला का ये जवाब सुना तो उनके दिल के अंदर ये ख्याल गुजरा कि शायद अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज़ हो गया है।
چنانچہ انہوں نے گول چکروں میں طواف کرنا شروع کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اونچی آوازوں میں بیان کرنے لگے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان پر رحم آیا اور اسی جگہ جہاں انہوں نے چکر لگائے تھے اپنے عرش کے نیچے ایک بے مثال زبرجد کے 4 ستونوں پر ایک گھر تعمیر فرما دیا جو بیت المعمور کے نام سے مشہور ہے۔ سورہ طور کی آیت نمبر 49 میں اللہ پاک نے بیت المعمور کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ بیت المعمور 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ آسمانوں میں اس کی حرمت ایسے ہی ہے کہ جیسے زمین پر کعبہ معظمہ کی حرمت ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے اور ہر روز 70,000 فرشتے اس میں طواف اور نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ہر آنے والے فرشتے کو پھر پوری زندگی کے اندر دوبارہ یہاں پر آنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی اس بیت المقدس کی مانند میرا گھر بناؤ، تاکہ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اسی طرح زمین پر میرے بندے اس گھر کا طواف کریں۔ چنانچہ حکم الہی کی تعمیل میں فرشتوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور اس کا طواف بھی کرنا شروع کر دیا، اور فرشتوں ہی نے سب سے پہلے اس بیت اللہ شریف کا حج کیا تھا۔ یہ تھی مکہ میں خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر، جو کہ جنات اور فرشتوں کی لڑائی میں متاثر ہوئی، اور پھر جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو انہیں اسی بنیادوں پر دوبارہ خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین محترم، یہ بیت اللہ شریف کی دوسری تعمیر کہلواتی ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ان بنیادوں کی نشاندہی کی اور حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کا حکم دیا اور ساتھ فرمایا کہ آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ پیارے دوستو، جبکہ تاریخ دمشق میں ہے کہ تیسری تعمیر وقت کے ساتھ ساتھ کعبہ کی دیواریں کمزور ہوئیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا، جبکہ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام نے صرف مرمت کا کام کیا تھا۔ اور چوتھی تعمیر کا ذکر کچھ اس طرح سے ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو اس میں خانہ کعبہ کی عمارت بالکل ہی غائب ہو گئی۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ گئے تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے جبرائیل علیہ السلام کی بتائی گئی نشانیوں پر کھدائی کر کے پھر سے خانہ کعبہ کی عمارت کو تعمیر کیا۔ یہ بالکل انہی بنیادوں پر تھی کہ جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرمایا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 تا 134 میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے تو وہاں خانہ کعبہ کی جگہ صرف ایک سرخ ٹیلا تھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابو قیس کی کھو سے 2 پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملے۔ ان میں سے ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے۔ مقام ابراہیم وہ مشہور پتھر ہے کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ شریف کی دیواروں کو بلند کیا تھا۔ چنانچہ جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی گئیں یہ پتھر بھی ہوا کے اندر بلند ہوتا رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ حجر اسود جب جنت سے اترا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نور کی روشنی کو بجھا دیا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہ بجھاتا تو یہ مشرق سے مغرب تک سب چیزوں کو روشن کر دیتے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ بیت اللہ کی جگہ پر پہلے کیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ ناظرین گرامی، خانہ کعبہ کی عمارت کی 5ویں تعمیر قوم عمالقہ نے بنیادیں کمزور ہونے کی وجہ سے کی، جبکہ 6ٹھی تعمیر قبیلہ جرم کے سردار حارث بن مزاد اصغر نے کی تھی۔ اور بیت اللہ شریف کی 7ویں تعمیر نبی آخر الزمان فخر دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاک نسب نامے میں ان کے ایک بزرگ حضرت قصا بن کلاب نے کی تھی۔ یہ خانہ کعبہ آج سر نو تعمیر کیا گیا تھا اور انہوں نے اپنے زمانے میں سب سے بے مثال اور پختہ عمارت تعمیر فرمائی تھی۔ پیارے دوستو، اس کے بعد جب قبیلہ قریش بیت اللہ کے متولی تھے تو ایک دفعہ بہت زیادہ سیلاب آیا جس سے بیت اللہ شریف کی بنیادوں کو بہت نقصان ہوا۔ چنانچہ اس وجہ سے متفقہ طور پر اس کو منہدم کر کے دوبارہ تعمیر کیا گیا اور یہ بیت اللہ شریف کی 8ویں تعمیر تھی۔ ناظرین گرامی، یہی وہ مشہور تعمیر تھی
کہ جس میں محبوب رب کائنات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی تھی۔ اس تعمیر میں سرمایہ کی کمی کی وجہ سے حاتم کو کعبہ کے اندر شامل نہ کیا گیا تھا۔ پیارے دوستو، نویں تعمیر یزیدی فوج کی سنگ باری سے جب خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے حاتم، جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہ کیا گیا تھا، اس کو شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر نئے سرے سے تعمیر کیا، اور بیت اللہ شریف کی 10ویں تعمیر عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف، جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، اس نے 74 ہجری میں کی تھی۔ چنانچہ اس نے پھر سے کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنا دیا۔ چنانچہ پھر جب خلیفہ ہارون رشید مسند پر بیٹھا تو اس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا اور عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے مطابق تعمیر کرنا چاہا، لیکن امام ابو یوسف نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ اگر یہی طریقہ رہا تو پھر ہر آنے والا حکمران اپنی شہرت کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر تعمیر کرتا رہے گا اور لوگوں کے دلوں سے اس گھر کی عظمت کم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، جب کہ 1040 ہجری میں سلطنت عثمانی کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطینیہ نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کو بنیاد ابراہیمی پر تعمیر کیا۔ یہی وہ تعمیر تھی جس میں پہلی بار خانہ کعبہ پر پردہ یا غلاف بھی ڈالا گیا تھا اور جس پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ عثمانی سلطان کی تعمیر کے بعد شاہ فہد بن عبد العزیز نے سن 1417 ہجری کو بیت اللہ شریف کی تجدید کا کام کیا۔ پیارے دوستو، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقدس گھر تعمیر ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ پیارے دوستو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات میں بسنے والے ہر مسلمان کو ایک مرتبہ ضرور بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے۔